अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तीन खबर ये है कि जो चेयर लिफ्ट में लोग फंस गए थे, जिनमें 7 बच्चे भी शामिल थे, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। और ISPR की तरफ से बयान जारी हुआ है कि 8 के 8 अफराद को अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत निकाल लिया गया है, उनकी जानें बच गई हैं। और अब आ जाते हैं जो कल इमरान खान साहब के हवाले से जो उनको 3 साल कैद की सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से सज़ा सुनाई गई थी और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था। और अगर वो जुर्माना आयद नहीं करते तो उन्हें 6 महीने मज़ीद सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और PTI के जो वकला हैं उनमें शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और कल जो समाअत हुई, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब केस की समाअत कर रहे थे और वहाँ पर तकरीबन 1:45 के करीब इस केस की समाअत हुई। और जो कोर्ट रूम था वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था और जो PTI के वकला हैं वो भी अब ग्रुप की सूरत में आते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, और ऐसा लगता है कि वो जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं। और जो कल बड़ी मुश्किल से समाअत हुई, और ये तो जब पहली समाअत हुई थी इमरान खान साहब के केस के हवाले से, और जो इमरान खान साहब के वकला हैं उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की हुई है कि इमरान खान साहब का जो के ख़िलाफ़ जो 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है उस फैसले को ही मुअत्तल कर दिया जाए। और जब तक वो फ़ैसला कलअदम नहीं होता, जब तक प्रोसीडिंग्स मुकम्मल नहीं होती इस फैसले के हवाले से, तब तक इमरान खान साहब की जो 3 साल की जो सज़ा है वो मुअत्तल की जाए और उन्हें ज़मानत पर रिहा किया जाए। तो एक समाअत हुई थी, उसके बाद पहले ही दिन जब समाअत हुई थी तो उस वक्त आमिर फारूक साहब से जो लतीफ़ खोसा साहब हैं और जो दीगर जो वकला हैं शेर अफजल मरवत साहब हैं और ख्वाजा हारिस साहब हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें प्रेशराइज़ करने की कोशिश की थी कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो आज के आज ही ख़त्म कर दी जाए और इनका जो ये ज़मानत है वो मंजूर की जाए। लेकिन आमिर फारूक साहब ने उस वक्त भी इनकी बात नहीं मानी थी और जो प्रेशराइज़ करने के जो इनके टैक्टिक्स थे वो उसमें नहीं आए थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं होता, फ़ौरन ज़मानत नहीं हो जाती। बहरहाल आपकी ये जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सज़ा है वो मुख्तसर है, 3 साल कैद की है। तो अभी हम केस को सुनेंगे और जो रिकॉर्ड है तोशाखाना केस के हवाले से वो भी अभी हमें हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट से मंगवाना है, तो उसमें कुछ टाइम लग जाएगा। बहरहाल अभी हम तारीख नहीं देते तो, लेकिन हम इसे जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। और 2 रुकनी उन्होंने जो बेंच था वो तश्कील दे दिया था। इसके बाद इनको 22 अगस्त की तारीख मिली और जब दरख्वास्त इन्होंने दायर की थी और जब समाअत हुई थी तो आमिर फारूक साहब का यही कहना था कि मेरा जो ऑफिस है वो आपको बता देगा तारीख के कब उसकी समाअत होगी। और फिर जब समाअत हुई है तो जो वकला थे इमरान खान साहब के, वो तो जहन में लेकर आए थे कि वो बदमाशी करके ही इस फैसले को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर दोबारा से उन्हें मायूसी हुई और जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो पहले आए और फिर उन्होंने रोस्टर पर आकर पूरी एक पॉलिटिकल तकरीर की कि जी इमरान खान साहब के हवाले से आपको केस रिमांड नहीं करना चाहिए था। आमिर फारूक साहब से मुखातिब हुए और जो केस आपने जो रिमांड किया हुमायूं दिलावर साहब के पास, वो पहले ही अपना जहन बता चुके थे कि उनका क्या जहन है इमरान खान साहब के हवाले से। फिर आपने इमरान खान साहब को हक़ दिफा भी नहीं दिया और इसके अलावा जो वो दरख्वास्त थी उस पर भी आपने फ़ैसला नहीं किया था। तो फिर वो कैसे जो हुमायूं दिलावर साहब हैं वो फ़ैसला सुना सकते थे। और वैसे भी जो दरख्वास्तें आमिर फारूक साहब ने इनकी संभाल के रखी थी, जो हक़ दिफा का मामला था और जो दोबारा से काबिल समाअत का मामला था, तो जो काबिल समाअत का मामला था वो इन्होंने दूसरी दफ़ा दोबारा से हुमायूं दिलावर साहब के पास रिमांड किया था और 3 अगस्त को, और कहा था कि ये दोबारा से इनको सुने और फिर आप फैसला करें। लेकिन जो इमरान खान साहब के वकला थे उनको पता था कि इमरान खान साहब के केस में कुछ है ही नहीं, तो वो क्या उसमें हक़ दिफा कैसे करते। तो उन्होंने इसी तरीके से यही टैक्टिक्स इस्तेमाल किए कि वो अदालत में नहीं आएंगे या वो इसी तरह से लड़ेंगे या वो गुस्सा करेंगे या वो सियासी तकरीर करेंगे। तो जो ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान साहब के केस को लीड कर रहे थे तो वो तो फिर आए नहीं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने इन्हें कहा था कि आप वहाँ जाएं और हुमायूं दिलावर साहब आपको सुनेंगे, और हुमायूं दिलावर साहब को ये कहा था कि आप इनको सुन के फिर फैसला करें।
تو جو 5 اگست کو جب عمران خان صاحب کے خلاف جو ہمایوں دلاور صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے 12:30 بجے تک ان کا انتظار کیا. 8:30 بجے صبح عدالت لگ گئی تھی 5 اگست کو، یہ نہیں آئے. حالانکہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں جو امجد پرویز صاحب وہ موجود تھے، لیکن خواجہ حارث صاحب کہیں کینٹین میں بیٹھے رہے، کبھی کہاں بیٹھے رہے، اسی طرح سے وہ باہر ہی پھرتے رہے اور وہ کورٹ میں نہیں آئے کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا نہیں. اور عمران خان صاحب نے جو اپنے گواہ پیش کیے تھے وہ بھی جو غیر متعلقہ تھے اور FBR سے متعلق تھے. حالانکہ عمران خان صاحب کا جو کیس تھا وہ کرپٹ پریکٹسز سے متعلق تھا. اور کل جو سماعت ہوئی اس میں بھی جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ اسی طرح سے پریشرائز کرتے رہے. تو اس کے بعد جو عامر فاروق صاحب ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ آپ بھی آگے آ جائیں کیونکہ بہت زیادہ رش تھا، وہ پیچھے دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے. تو وہ پھر آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو آج ہی پتہ چلا ہے کیس کے حوالے سے، تو الیکشن کمیشن نے مجھے آج ہی بتایا، تو ابھی تو میں نے اس کیس کی تیاری بھی نہیں کی ہوئی. تو آپ مجھے ایسے کریں کہ آپ مجھے نا 2 ہفتے کا ٹائم دے دیں. انہوں نے 2 ہفتے کی صدا کر دی اور کیس کو ملتوی کرنے کا کہا، جس پہ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ 2 ہفتے تو بہت زیادہ ہیں، آپ کو اس دوران میں تیاری کر لینی چاہیے تھی. آپ کو پتہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ چلے گا، یہ کیس چلے گا، تو اس وجہ سے اب ہم آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم تو نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ نہ ہم لطیف کھوسہ صاحب کی بات مانتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو ضمانت دیں. تو ضمانت ابھی نہیں ہو رہی، ابھی ہم کیس کو سنیں گے. دلائل دیں آپ لوگ، اور جو امجد پرویز صاحب ہیں وہ بھی دلائل دیں، تیاری کریں. تو اب ہم 24 اگست کو اس کیس کی دوبارہ سماعت کریں گے. اور جو عمران خان صاحب کے وکلے ہیں ان میں دوبارہ سے اب مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ انصاف سے کام نہیں لے رہے، اور عمران خان صاحب کو جو فیئر ٹرائل کا حق ہونا چاہیے وہ بھی انہیں نہیں مل رہا. اور اب عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں اب وہ جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف اب ریفرنس لانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور جو ریفرنس ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب کہا تو یہ گیا ہے کہ یہ PTI کی کور کمیٹی ہے، اس کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف جو ریفرنس لانے کا فیصلہ ہوا ہے. اب یہ جو وکلا ہیں وہی اب PTI کی کور کمیٹی ہے، کیونکہ PTI کے جو سیاستدان تھے وہ تو نکل چکے ہیں، کوئی کبوتر کی طرح اڑ گیا ہے، اور کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی جیل میں ہے، اور اکثریت جو ہے وہ پارٹی چھوڑ چکی ہے. اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ ویسے ہی جیل میں ہیں. تو اسی وجہ سے اب یہ جو وکلا ہیں اب انہوں نے اپنی کور کمیٹی بنا لی ہے عمران خان صاحب کی کے حکم پہ، اور اب یہ جو ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں جارحانہ، اسی طرح جیسے عمران خان صاحب سیاست میں جارحانہ ٹیکٹکس استعمال کرتے تھے، اب وکلا نے بھی وہی کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے. اور انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے کور کمیٹی کا، اس کے مطابق آزاد عدلیہ کے تصور کو یقینی بنانے کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف. اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے انداز فیصلہ سازی کا نوٹس لیں، اور آرٹیکل 10A کے تحت چیئرمین PTI کے فیئر ٹرائل کے بنیادی حق کا تحفظ کریں. آج ان کو بنیادی حق کا انہیں تصور کا خیال آیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو جب انہوں نے جیل میں کیا تھا، جو ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنے تھے، تب انہیں بنیادی حقوق کے تحفظ کا خیال نہیں آیا تھا. اب یہ بات کرتے ہیں کہ چھٹیوں میں عمران خان صاحب کے خلاف عدالتیں لگائی گئیں اور انہیں سزا ہوئی. تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کیا ہوا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف چھٹیوں میں ہی کیس لگا، چھٹیوں میں ہی GIT بنی، GIT کا فیصلہ آیا. سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ نگران جج مقرر ہوئے GIT پہ، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کو سزا دلوائی. تو پھر کیسے جو سپریم کورٹ ہے وہ ٹرائل کورٹ بن سکتی تھی؟ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنی، اور نگران جج نے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر نگرانی کی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا، اور چھٹیوں میں ہی فیصلہ ہوا تھا. اور میاں نواز شریف صاحب کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، تو وہ ہی کیسز کا ان کو سنتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے، ان پہ فیصلے کرتے تھے. تب عامر فاروق صاحب بہت اچھے تھے. آج عمران خان صاحب کے جو جینون کیسز ہیں، اور جو انہوں نے چوریاں کی ہیں، جو توشہ خانہ سے تحائف چرائے ہیں، جو کرپٹ پریکٹسز کے یہ مرتکب ہوئے ہیں،
تو یہ جو کیسز ہیں یہ سیاسی کیسز تو نہیں ہیں عمران خان صاحب کے، یہ تو جینون کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ کور کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ خود کو مقدمے کی سماعت سے علیحدہ کر لیں۔ بڑے حیرانی کی بات ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے اپنی درخواستیں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور کوئی 14 کے 15 درخواستیں ان کے پاس لگی ہوئی ہیں، اور ان سے انصاف بھی مانگ رہے ہیں، اور جو توشہ خانہ کیس کے جو چیف جسٹس تھے جو جج تھے ہمایوں دلاور صاحب، ان کے حوالے سے درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو معطل کیا جائے، اور اس کے علاوہ ریلیف بھی مانگ رہے ہیں کہ جی عامر فاروق صاحب سے کہ انہیں ضمانت بھی دی جائے عمران خان صاحب کو۔ تو یہ ان کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتے۔ اور اس کے علاوہ ان کا مزید یہ کہنا ہے، اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون و انصاف کو محض ایک مذاق بنا دیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے قانون کو مذاق نہیں بنایا تھا، یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو اب ایک قانونی طور پر ہو رہا ہے، اور آپ نے اب قانونی طور پر ہی جنگ لڑنی ہے، اور تبھی آپ اس کرائسس سے نکلیں گے۔ جو یہ کھیل شروع ہوا تھا یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت سے شروع ہوا تھا، جس طرح سے انہیں سزائیں سنائی گئیں تو وہ تو مکمل طور پر سیاسی تھیں، وہیں سے یہ کھیل شروع ہوا، اور عمران خان صاحب بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے بڑی چیخیں نکل رہی ہیں ان کی، آپ لوگ دیں نا رسیدیں نکالیں، رسیدیں نکالیں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی، اور کیوں آپ لوگ اپنی مرضی کے جج کیوں مانگتے ہیں، آپ قانون کا سامنا کریں۔ تو اب آپ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کیوں اپنی مرضی کے جج مانگ رہے ہیں؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نون لیگ کے خلاف بھی فیصلے دیتے رہے ہیں، نون لیگ نے تو کبھی نہیں کہا۔ تو آپ لوگ بھی اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے جب ہمیشہ ریلیف لیتے رہیں، تو اب اگر وہ انہوں نے آپ کے خلاف فیصلے دیے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اب باعث ہیں آپ کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ اعلامیہ کے مطابق انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے، اور معاملہ التوا میں ڈالنے کا واحد مقصد چیئرمین پی ٹی آئی سے انتقام و تشدد کے سلسلے کا دوام ہے۔ کور کمیٹی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں مزید کہا کہ انہیں فراہمی انصاف کی حساس ترین ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی۔ اب یہ کیسے ان کا سامنا کرتے ہوں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب کا؟ ایک طرف وہاں پر درخواستیں لگی ہوئی ہیں، اب 24 کو انہوں نے پیش ہونا ہے، اور یہی کور کمیٹی کے ہی جو وکلا ہیں انہوں نے پیش ہونا ہے، یہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، اور بابر اعوان صاحب ہیں۔ یہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس منہ سے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق صاحب ان کا سامنا کریں گے۔ بہرحال ان کو کچھ اثر تو ہوتا نہیں ہے، عمران خان صاحب بھی ایسے ہی تھے، 100 گالیاں دینے کے بعد پھر بھی سامنے لوگوں کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جو ایک عزت دار انسان ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے روزانہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی جو سہولیات کے حوالے سے درخواست تھی وہ بھی ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ پہلے جو عامر فاروق صاحب ہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ پھر سماعت ملتوی ہو گئی تھی۔ بہرحال عمران خان صاحب کو جو سہولیات ہیں وہ تو مل رہی ہیں اور بہتر طریقے سے مل رہی ہیں، اور جو شفقت اللہ صاحب تھے جج تھے انہوں نے جو 15 اگست کو رپورٹ دی تھی اٹک جیل میں، وہاں وہ وزٹ کے لیے گئے تھے، وہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ ججز جو ہیں وہ وزٹ کرتے رہتے ہیں جیلوں کا، اور جو انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی وہ 15 اگست کی تھی، تو 15 اگست کو اس وقت سہولیات ابھی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے بندوبست کیا جا رہا تھا، ان کے واش روم کو نیا بنایا جا رہا تھا، ان کو شاور وغیرہ لگا دیا گیا، کوموڈ وغیرہ لگا دیا گیا، کرسیاں وغیرہ انہیں دے دی گئیں، جو کولر وغیرہ وہ انہیں دیا گیا، فروٹ وغیرہ ان کو دیے جاتے ہیں، اور 11 بجے وہ آرام سے اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہنا کہ عمران خان صاحب کو سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں، انہیں بہت بری حالت میں رکھا ہوا ہے، بڑی خستہ حال ہے ان کی جیل، اور وہ خود ان کی حالت بڑی خستہ حال ہے، تو یہ سب محض ایسی پروپیگنڈا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کیس تھا ایمان حازم مزاری صاحبہ کا اور جو علی وزیر کا، اس کی بھی کل سماعت ہوئی تھی، اور جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں ان کے سامنے، اور کیس جو تھا وہ ترنول میں جو کیس تھا جو کار سرکار میں مداخلت تھی، توڑ پھوڑ کا، سرکاری املاک کو توڑ پھوڑ کا معاملہ تھا، تو اس حوالے سے جو ایمان حازم مزاری ہیں جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا تھا، انہوں نے مخالفت کی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے اور ان کی ضمانت نہ کی جائے،
اور علی وزیر صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ بھی توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں، اور یہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ ریاستی اداروں کو گالیاں دینے میں ملوث ہیں، اور یہ برا بھلا اور نعرے بازی کرتی رہی ہیں۔ اس جلسے میں انہی دونوں شخصیات کی ایما پر جو ریاستی ادارے ہیں ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کے خلاف نعرے بازی کی گئی، تو شدید مخالفت کی گئی ریاست کی طرف سے کہ ان دونوں کی ضمانت نہ کی جائے۔ بہرحال ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہیں ان کی ضمانت ہو گئی، اور جو علی وزیر ہیں ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر 14 روز کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، تو ترنول میں جو کیس تھا ان کا، وہاں پر ایمان حاضر مزاری کی ضمانت ہوئی ہے، اور جو علی وزیر ہیں جوڈیشل ریمانڈ پر انہیں جو جیل بھیجا گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو سی ٹی ڈی جو تھانہ ہے اسلام آباد میں، وہاں پر انسداد دہشت گردی کی جو دفعات لگائی گئی ہیں ان دونوں شخصیات کے خلاف، کیونکہ 2 کیسز ان دونوں شخصیات کے خلاف درج ہوئے تھے، ایک ترنول میں اور ایک سی ٹی ڈی تھانہ میں۔ تو سی ٹی ڈی تھانہ میں ابھی ان کی جو گرفتاری ہے وہ ہے، اور جو جسمانی ریمانڈ ہے 3 دن کا وہ بھی ابھی ہے۔ تو جب 3 روز کا جسمانی ریمانڈ ایمان حاضر مزاری کا ختم ہوگا اور جو علی وزیر ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ ختم ہوگا، تو پھر دوبارہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اسد عمر صاحب ہیں وہ اچانک سے سامنے آ گئے، اور جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت بنائی گئی ہے اس میں وہ پیش بھی ہو گئے، اور انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کی اور کہا کہ میرے خلاف یہ سیاسی کیس ہے اور اس کیس کو ختم کر دیا جائے، اور یہ کہ میں تعاون کے لیے تیار ہوں ایف آئی اے کے ساتھ۔ تو جو ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں، جو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت بنائی گئی ہے، تو جو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے اسد عمر صاحب کی جو ضمانت تھی، عبوری ضمانت تھی، وہ منظور کر لی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسد عمر صاحب گرفتار ہو گئے تھے، تو انہوں نے خود ہی آ کے میڈیا کے سامنے کہہ دیا کہ میں کوئی گرفتار نہیں تھا اور میں مکمل طور پر تعاون کر رہا ہوں۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں گرفتار تھا؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ایف آئی اے نے ڈالی ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت، اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ بھی ڈالی گئی ہے۔ اب یہ جو ریفرنس جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو اس کا کیا آگے رزلٹ نکلے گا؟ مجھے تو فی الحال اس کا کوئی رزلٹ نکلتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ عامر فاروق صاحب ہی مجھے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیسز سنتے دکھائی دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے مستقبل کا جو فیصلہ ہے وہ سب عامر فاروق صاحب کے ہاتھ میں ہی ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے۔ اور عامر فاروق صاحب پی ٹی آئی کے پریشر میں نہیں آئیں گے، اور وہ جو کیسز ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہی سنیں گے، اور جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہیں جیل میں رکھنا ہے یا کہیں اور بھیجنا ہے، جو نیب کے کیسز ہیں وہاں سے اگر بلاوا آتا ہے تو وہاں جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ عامر فاروق صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں ان کا یہ کچھ بگاڑ سکیں گے، یا ریفرنس عامر فاروق صاحب کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔